बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की ये सिलसिलावार मालूमाती वीडियो नंबर 70 में हम आज बयान कर रहे हैं तैमूरिया सुल्तनत का ज़वाल। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अफ्रीकी, यूरोपी और वस्त एशिया खित्ता ज़मीन के अंदरूनी जगहराई और सियासी आज़ादी की तारीख में कोई भी फातह आमने तौर पर साबित नहीं कर पाया था, लेकिन अमीर तैमूर लंग इस सारे खित्ता अर्ज की बातनियों और तबाह की अपनी फतह मंदियों के जरिए जितला दिया। इसने साबित कर दिखाया कि मराकश से लेकर चीन तक वसी सरजमीन एक तवील बसात की तरह है, जो कि अंदरूनी तौर पर एक दूसरे मरबूत है। इसलिए एक इलाके में होने वाले वाक़यात का असर लाजमी तौर पर एक दूसरे पर पड़ता जरूरी है। तैमूरी तारीख का पहला फातिहा था जिसने यूरोप और एशिया की काफी वसी खित्ता जमीन को एक फौजी मरकज और सियासी छतरी के अंदर मदद किया। जब तक वो जिंदा रहा, इसके लफाज ही इसका कानून थे। जिन्होंने इसकी मर्जी के आगे सर नहीं झुकाए, इन्हीं इसके भारी कीमत पर चुकानी पड़ी। मंगोल, तातार, तुर्क रवाज की तरह तैमूर ने भी अपने जानशीन के मुताबिक कोई तरीका वाज़ा नहीं किया था। हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद से जानशीनी के बारे में इस्लामी तारीख में कोई रहनुमा असूल नहीं मिलते। फिजी मैनों में यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों में इन वाज़ह खतूत के ना होने की वजह से बार बार जानशीनी का परेशान कौन सवाल उठता रहा है। शिया सुन्नी तकसीम इसीलिए हुई कि आया आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जानशीन मंतखब हो या मुसलमानों के आम अजमा से हुक्मरानी का फैसला हो। अलग अलग रिवाज और रवायतों को लेकर इस्लाम में दाखिल होने वालों ने भी जानशीनी या हुक्मरानी के सवाल पर होने वाली बहस में अपना अपना किरदार अदा किया। मंगोल, ततारी और तुर्क की रिवायत ये थी कि हुक्मरान बादशाह की तमाम औलाद को तख्त हासिल करने का पूरा पूरा हक हासिल था। जो शहजादा इस हक को छीन लेता वही सबसे ज्यादा लायक माना जाता। इस अमल के दौरान तख्त के सारे दावेदार, चाहे दो भाई ही क्यों ना हो, सबको खात्मा कर दिया जाता। 17वीं सदी ईस्वी तक भी उस्मानिया दरबारों में इसी तरीका कार को इस्तेमाल लाते हुए देख सकते हैं। हिंदुस्तान में मुगल शहनशाह औरंगजेब के तख्त नशीन होने के दौरान ऐसा ही खूनी ड्रामा 17वीं सदी ईस्वी में दोहराया गया था। तैमूर ने पुरानी दुनिया के नज़्म और ज़ब्त को बर्बाद कर दिया और नए शाही खानदानों के उभरने का रास्ता साफ कर दिया। इसने सुनहरे शाह सवारों का खात्मा किया जिन्होंने रूस को 200 सालों तक अपने अंगूठे तले अब तक रखा हुआ था। इसके बाद मॉस्को के डेवकों ने सियासी इस्तेहकाम का तवील सफर तय करना शुरू किया। हिंदुस्तान में सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जो तैमूर की फौजों के आमद से पहले दिल्ली छोड़कर गुजरात की जानब भाग गया था, जब वो दिल्ली वापस आया तो इसके साख खत्म हो चुकी थी और तुगलक शाही सिलसिला का खात्मा हो गया। कुछ अरसा के लिए सईदों ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेकर दिल्ली को काबू में रखा, लेकिन वो बड़े सगीर में फैली हुई बदनज़मी पर काबू ना पा सके। इनका खात्मा करके लोदियों ने इनकी जगह ले ली। इनकी हुकूमत 1451 से 526 ईस्वी तक रही। उन्होंने पंजाब और दिल्ली के इतराफ और इनकलाफ के इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। हिंदुस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल ने रूहानी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा कर दी। इस्लाम की शाख बाकायदगी के साथ होती रही। सूफिया कराम ने इस जनूब मशरक की जानब फैला दिया। मशहूर सूफी शायर कबीर ने इस दौर में शायरी की भुगती तारीख, इसकी इब्तदा जनूबी हिंद से हुई और फैल कर शुमाल तक पहुंची और हिंदू तर्ज से फिक्र के इर्तिका को मुतासर किया। इस्लाम और हिंदू मज़ाहब में बेवक्त रूहानियत की वजह से हिंदुस्तानी मज़ाहब में इत्तेहाद पसंदाना रुझान को ऊपर आने का मौका मिला। इसी जमाने में सिख मत के बानी गुरु नानक ने पंजाब में इसकी इशाअत की। मजहबी जस्तजू से नमो पाने वाली इन तहरीकों ने आगे चलकर आने वाली सदियों के दौरान बड़े सगीर हिंद की सियासत पर गहरा असर छोड़ा और आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत पर इनका असर जारी है। जिन सुल्तनतों को तैमूर ने बर्बाद किया, इनमें सिर्फ उस्मानिया हुकूमत बाकी रही। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि तैमूर ने आगे बढ़कर इस सुल्तनत के यूरोपीय इलाकों की जानब पेशकदमी नहीं की।
تیمور کے بعد اس کی عظیم سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی۔ اس بکھری ہوئی حکومت کے ملبے سے دو طاقتور حکومتیں ابھری۔ شمال مشرقی ایران میں قرہ کنیوں نے اپنی حکومت کی بنا ڈالی، ادھر اناتولیا این قووں نے سلطنت کو عروج حاصل ہوا۔ پھر ایک ترکمان سردار قرہ یوسف نے تبریز پر سن 1410 میں قبضہ کر لیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے آرمینیا، قازوں، سلطانیہ، موصل اور بغداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح اس کے ایک طاقتور قرہ کلیوں کے فرما برائی کے داغ بیل ڈال دیا۔ یہ حکومت بحیرہ اسود سے لے کر بحیرہ فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ قرہ یوسف اور اس کے بیٹے قرہ اسکندر نے تیموری شہزادے شاہ رخ کے بار بار حملوں کے سامنے کامیابی سے کیا۔ قرہ اسکندر کے بعد اس کے بھائی جہاں شاہ نے اس سلطنت کی سرحدیں ایران کے اکثر اور افغانستان کے کچھ حصوں تک وسیع کی۔ جہاں شاہ عدالت اور فنون کی سرپرستی کرنے والا بادشاہ تھا، وہ خود بھی ایک اچھے لکھنے والا مصنف تھا۔ قرہ کویوں خاندان کے لوگ اثنا عشری نے عموماً عراق میں شیعہ مسلک کو جاری رکھنے کا سہارا لیا، انہی کے سر بندھا جاتا تھا۔ اس مسلک کو انہوں نے 1440 میں درباری مسلک قرار دے دیا۔ ادھر کچھ اور مغرب کی جانب عشق کلون نے دیا اور پرزوئم کے علاقے کے آس پاس اپنی حکومت کی داغ بیٹ ڈال دی۔ قرہ کایون لو اور اک کلون لو کی ذیلی حکومتوں کے درمیان سرحدی تنازعات کو لے کر اکثر آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی۔ ابتدا میں قرہ کایون کو بالادستی حاصل رہی، لیکن سن 1467 میں اوزان حسن کے ہاتھوں جہاں شاہ کو عبرتناک شکست ہوئی، حق کے کونلو کے قائد کو قتل کر دیا گیا۔ قرہ یوسف کے شہزادوں کو شہر در شہر پیچھا کیا گیا تو انہیں قتل کر دیا گیا یا انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ جہاں شاہ کے وارثین میں سے ایک قرہ کلی 1478 میں ہندوستان کی جانب فرار ہو گیا۔ یہاں اس نے گولکنڈوں میں قطب شاہی حکومت کی بنیاد ڈالی، یہی جدید حیدرآباد بنایا۔ اس سلطنت کے علاوہ دکن کے کچھ اور بہمینی حکومتیں بھی شیعہ مسلک کی جانب میلان رکھتی تھیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں اس شیعہ عنصر کی وجہ سے ہندوستان کے عظیم مغلوں اور ایران کے صوفیوں کے درمیان رسا کشی جاری رہی۔ شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور میں جنوب میں مغلیہ افواج کے حملوں کے پیچھے کافی حد تک اسی شیعہ سنی کا ہاتھ تھا۔ تو دوستو، قرہ کلیون خاندان کے شکست کے بعد اک کلون لو کی سلطنت ترقی کرنے لگی۔ اوزان حسن ایک درویش بادشاہ تھا۔ اس نے ایران میں مالیہ کا ایک نیا قانون رائج کیا جسے قانون نما حسن پاشا کہا جاتا ہے۔ چنگیز خان کی تباہیوں کے بعد اسی ایران اور مشرقی انطولیہ کے انسانوں اور بیپاریوں نے پہلی مرتبہ منصفانہ مسول کا تجربہ کیا۔ یہ تجربہ اوزان شاہ نے کیا۔ اسی ایک اہم ترین سبب کے باعث اوزان شاہ کو ایران کی تاریخ میں ایک اہم اصلاح کرنے والے کے حصے سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن سیاسی حیثیت سے مسلمان مصنفوں نے اسے ایک غدار قرار دیا۔ اس کے لیے اس نے عثمانیہ ترکوں کے خلاف لاطینی صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کی تھی۔ تیموری سلطنت کا صرف مرکزی حصہ ہی اس کی جانشینوں کے قبضے میں مضبوطی کے ساتھ رہا۔ تیموری شہزادوں کے درمیان سلطنت کے اس بچے کچے حصوں کے لیے رسا کشی ہوتی رہی۔ اس خانہ جنگی میں شاہ رخ کامیاب رہا۔ 1409 میں اس نے سمرقند پر قبضہ جما لیا، لیکن اس کے باوجود اس کی حکومت صدر مقام ہرات ہی میں رہی۔ یہاں اس نے تیمور کے گورنر کی حیثیت سے اپنی نوجوانی گزاری تھی۔ دور دراز کے صوبوں میں بار بار بغاوتیں ہوتی رہیں۔ ان بغاوتوں کو دبانے کے لیے شاہ رخ کو کئی حملے کرنے پڑے۔ فارس کی بغاوت کے 1414 میں ختم کی گئی۔ اس کے بعد 1416 میں کرمان کی بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ اس کامیابی کے فوراً بعد ازبکستان، شروان، گرم شہر، قندھار اور قزاقستان نے اطاعت قبول کر لی۔ 1420 تک شاہ رخ نہ صرف فراغانہ کی خوبصورت وادی پر قابض تھا، بلکہ خراسان، سیستان، کرمان، فارس اور خوازن بھی اس کی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے۔ اس طرح تیموری شہنشاہیت کا مشرقی حصہ شاہ رخ کے زیر
نہیں رہا۔ شاہ رخ نے کراکوریوں لوگ کے خلاف 3 مرتبہ حملے کی اور تینوں مرتبہ وہ کامیاب رہا۔ پہلی مہم 1420 میں ہوئی اور دوسری 1431 میں اور تیسری اس کی حکومت کے آخری زمانہ یعنی 1434 میں۔ ہر بار شاہ رخ نے تبریز شہر پر قبضہ کیا، لیکن تیموریوں کے واپس ہونے پر ہی کراکوریوں لوگ ترک واپس شہر میں آ جاتے۔ تیموریوں کو کراکوریوں لوگ کے اس چیلنج نے صوفی شاہی سلسلہ کے عروج کے بیج بوئے۔ اس خاندان نے اس صدی کے آخر حصہ میں عروج حاصل کیا۔ عثمانیہ ترکوں اور صوفیہ کے درمیان جنگ کے باعث بھی یہی چیلنج تھا۔ شاہ رخ کو ایک مخیر بادشاہ کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ تیموری سلطنت تیمور کے انتقال کے بعد جب انتشار کا شکار ہو گئی، اس سلطنت کے ایک بڑے حصے کو شاہ رخ نے سیاسی اور اقتصادی استحکام بخشا، تو اس کا کارگزاری میں اس کے قابل وزیروں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ ان سب سے نمایاں وزیر مالیہ کی حیثیت سے امیر توقش محمد اعلیٰ کی حیثیت سے غیاث الدین پیر علی اور وزیر دفاع کے منصب پر فائز ہوئے جلال الدین تھے۔ شاہ رخ جو فنون ادب اور سائنس کا سرپرست تھا، فن خطاطی، کوچک ثقافتی یاد، کوچک چھوٹی تصویر کشی، شاعری، تاریخی، موسیقی، فلکیات اس کے دور میں میل باروت تھی۔ اس دور کے مشہور ترین حسابدان اور ماہرین فلکیات میں سے ایک غیاث الدین جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مشہور شعراء میں نمایاں شاہ نعمت اللہ ولی بھی تھے۔ فارسی درباریوں اور عوام دونوں کی زبان تھی۔ فارسی کے ساتھ ساتھ مشرقی ترکی زبان تھی، عوامی زبان کی حیثیت سے فروغ پانے لگی۔ یہ تقریباً وہی دور تھا جنوبی ہند میں اردو کی ترویج ہونے لگی تھی اور مدراس کی اچھی طرح سرپرستی ہوئی تھی۔ راستوں کی مرمت ہوئی، ہسپتال بنوائے گئے۔ مذہبی معاملات میں شاہ رخ صحیح عقیدہ کا پکا تھا۔ اس نے چنگیز خان کے عقائد کو ترک کر کے شریعت کو نافذ کیا۔ چین، ہندوستان اور مصر کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا۔ زراعت میں ترقی ہوئی۔ ہرات اور سمرقند کے علاوہ اصفہان، شیراز اور تاشقند تہذیب و تمدن، شہری فنون اور ادب کے مراکز بن کر ابھرے۔ سن 1434 میں شاہ رخ کے انتقال کی وجہ سے تیموریہ خاندان کے اقتدار میں مزید کمی ہوتے دیکھی گئی۔ شاہ رخ کی سلطنت 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک سلطنت کی بنیاد فراغانہ تھی، جہاں شاہ رخ کے بیٹے الگ بیگ کی فرمانروایی تھی۔ دوسری حکومت خراسان کے جو عبد القاسم کے ماتحت تھی۔ تیسری علاء الدین کے ماتحت افغانستان میں قائم ہوئی۔ یہ بھی ایک تیموری شہزادہ تھا۔ ایران کا وسطی حصہ محمود شاہ کے قبضہ میں آ گیا۔ شمالی مغربی ایران اور مشرقی اناطولیہ تک کراکوریوں کے سلسلے کے جہاں شاہ نے دھیرے دھیرے اپنی حکومت وسیع کی۔ فراغانہ کے الگ بیگ کا دور حکومت سن 1434 تا 1449 تک تھا۔ اس نے سائنس اور علم کی ریاضی جو سرپرستی کی، اس کے لیے وہ تاریخ میں مشہور ہے۔ اس سلطنت کے دور میں سمرقند کے مشہور رصدگاہ کو تعمیر کیا گیا۔ مشہور ریاضی دان غیاث الدین جمشید، محی الدین کاشقتی، قاضی زادہ رومی اور صلاح الدین موسیٰ اسی رصدگاہ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ فلکیاتی جدول زنج جدید سلطانی کے ایجاد کے سلالہ کے سر ہی باندھا جاتا ہے۔ یہ جدول قرون وسطی کے دوران ساری اسلامی دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا۔ الگ بیگ کے بعد ابو سعید نے 1450 سے 1469 تک حکومت کی۔ اس نے تیموریہ حکومت پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی کوشش کی، لیکن کراکوریوں نے مشرقی ایران اور اناطولیہ کو اس سے چھین لیا۔ سن 1469 میں کراکوریوں نے مشرقی ایران اور اناطولیہ کو اس سے چھین لیا۔ 1469 میں کراکوریوں نے اسے گرفتار کر کے مروا دیا۔ اس کے بعد سلطنت کا شیرازہ تقریباً پورا بکھر گیا۔ شمال سے منگولوں، مشرق سے ازبکوں کا فوجی دباؤ بڑھ گیا۔ کراکوریوں شاہی سلسلے کے بادشاہ اوزن حسن اور اس کے بیٹے یعقوب نے 1478 میں تبریز میں شمالی مغربی ایران اور مشرقی ترکی پر قبضہ کر لیا۔ یعقوب کی حکومت 1478 سے لے کر 1494 تک رہی۔ تیمور کا پڑپوتا سلطان حسین بقارہ
1465 سے لے کر 1495 تک افغانستان اور ہرات پر حکومت کرتا رہا۔ شاہ رخ کے بیٹے اور تیمور کے پڑپوتے شہزادہ احمد نے 1469 سے لے کر 1494 تک سمرقند کی طرف کے علاقے پر حکومت کی۔ شہزادہ احمد کا بھائی عمر شیخ فرہانہ پر حکومت کرتا رہا۔ چنگیز خان کے خاندان کا ہی ایک فرد یونس خان ابو سعید کی افواج کا سپہ سالار تھا، جس نے منگولوں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ یونس خان کی بہن قتلوک نگار خانم عمر شیخ سے بیاہی گئی۔ ان دونوں کے نکاح سے اس بچے نے جنم لیا تھا جو ظہیر الدین محمد بابر، جس نے ہندوستان میں مغل شاہی خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس طرح بابر ماں کی جانب سے منگول تھا اور باپ کی طرف سے تاتاریہ اور تیمور کا پڑپوتا تھا۔ وہ لوگ جو بابر کے نسب نامہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے لیے بابر کا شجرہ یوں ہے: ظہیر الدین محمد بابر بن عمر شیخ بن ابو سعید بن محمد بن میران شاہ بن تیمور۔ بابر کے اس نسب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مغلوں نے کس لیے سمرقند کو فتح کرنا انتہائی ضروری سمجھا۔ تو وہ تو ان کا آبائی وطن تھا۔ بعد میں مغل شہنشاہ شاہ جہان نے، جس نے ہندوستان پر 1628 سے 1658 تک حکومت کی، اس نے ہندوستانی فوج کو فراغانہ اور سمرقند کی جانب روانہ کیا تھا۔ اس طرح سلطنت تیموریہ کے بکھرنے کے بعد جو انتشار پھیل گیا تھا، اسی بد امنی، بد نظمی اور بکھرے ہوئے دور سے صفویہ، عثمانیہ اور عظیم سلطنت مغلیہ سلطنتوں نے جنم لیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اسی یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔